बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब इफ्तिखार जदूर साहब, आज के प्रोग्राम के होस्ट, तमाम यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ MNA साहिबान, MPA साहिबान, तमाम यहाँ पे मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप वो अजीम लोग हैं कि जो इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं और जिस मकसद के लिए हमारे आबा अजदाद ने जानी और माली कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को हासिल किया था, उस मकसद के लिए आज एक फस्तायत का और एक ऐसे ही फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के आइन को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को भी रौंदा हुआ है, जिन्होंने इखलाकियात को भी रौंदा हुआ है, इंसानियत को भी रौंदा हुआ है। और वो ये समझ रहे हैं कि शायद ये वक्ती ताकत, ये वक्ती इख्तियार वो एक नजरिए को दबा सकता है, वो अवाम को वो हकीकी आज़ादी लेने से दबा सकता है, या वो उन नौजवानों को जो कि एक जुनून के साथ एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिनमें उनका बेहतर मुस्तकबिल हो, उसको दबा सकता है। तो मैं उनको एक पैगाम देता हूं कि यही सोच फिरौन की थी और फिरौन ही सोच के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसका जो हाल हुआ, तारीख में वो हाल पढ़ लो, इंशाअल्लाह उससे बदतर हाल आपका होने वाला है अनकरीब। मैं यहां पे खिराए तहसीन पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने जमहूरियत के लिए, हकीकी आजादी के लिए अपनी जानों के नजराने दिए, और इंशाअल्लाह वादा करता हूं कि उनका खून रहेगा, नहीं जाएगा, और इंशाअल्लाह ये हकीकी आजादी लेने तक इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। साथ में जितने भी लोग हैं, इससे पहले भी हमारे बहुत से लोग गिरफ्तार हुए, अभी भी गिरफ्तार हैं, जख्मी हैं, इंशाअल्लाह हम उनका पूरा भरपूर ख्याल रखेंगे और ये हमारा फर्ज है। इंशाअल्लाह फर्ज समझ के हम ख्याल करेंगे उनका, और इंशाअल्लाह ये तहरीक जारी है, ये तहरीक इमरान खान की आजादी तक जारी है, हकीकी आजादी के असूल तक जारी है। और जब तक हम पाकिस्तान में वो निज़ाम नहीं लाते कि जिसमें हमारी खुददारी हो, हमारी खुद मुख्तारी हो, हमारी चादर और चार दीवारी की पामाली ना कर सके, और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत हो, उस वक्त तक इंशाअल्लाह ये जारी रहेगी। मुझे अफसोस एक बात का है कि मैं एक फौजी का बेटा भी हूं और एक फौजी का भाई भी हूं। इन कातलों ने, इन जालिमों ने इस दफा गोलियां फौज से मरवाई हैं, और उसके बाद इनके कुछ बेगैरत लोग, ये मैं लफ्ज यूज कर रहा हूं और रिपीट कर रहा हूं कि बेगैरत लोग, ख्वाजा आसिफ टाइप, वो डेंटोनिक तारा टाइप, और कुछ बिकाऊ सहाफी बैठकर जिस तरीके के मदारी बनकर जो किरदार अदा कर रहे हैं कि अपने निहत्ते लोगों पर गोली बरसाने के बाद एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा निजाम, एक ऐसी रियासत, और मदारी बनकर उसको डिफेंड कर रहे हैं। और कभी कहते हैं कोई शहीद नहीं हुआ, कभी कहते हैं कोई गोली नहीं चली, कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुआ। तो मैं इनको एक पैगाम देता हूं कि ख्वाजा आसिफ, जब तू चलता है ना तो तेरी कमर की लचक बताती है तो कितना मर्द है। ये फौज के सिपाही भेजकर, रेंजर के सिपाही भेजकर, पंजाब पुलिस को भेजकर, ओए लचकी, तू जो बदमाश बना हुआ है ना, कभी खुद आ सामने, अपना बेटा ला, अपना वर्कर ला, खुदा, फिर तुझे पता चलेगा कौन कितना बहादुर है। मैं पंजाब पुलिस को बता रहा हूं, मैं रेंजर्स को बता रहा हूं, मैं फौज के उन जवानों को बता रहा हूं कि ऐसा हुक्म जो आप इनका मान रहे हैं और अपने लोगों, निहत्ते लोगों पे गोलियां बरसा रहे हैं, रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। ऐसे रिस्क पे लानत है जो रिस्क तुम्हें कातिल बना रहा है, जो रिस्क तुम्हें निहत्तों पे गोलियां बरसवा रहा है। अपने घर में जाके अपने बच्चों को भी देख लेना और ये सोचना कि कल तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो तुम्हारे घर में क्या गुजरेगी, तुम्हारे खानदान में क्या गुजरेगी। रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, रियासत को मां का दर्जा दिया गया है, और यह रियासत मां के बजाय कातिल बनकर
اپنے لوگوں کو بغاوت پر مجبور کر رہی ہے. ہمارے ہتھے آج نہیں، آج سے پہلے بھی اتنی ہم نے جو مارچ کی ہیں اور ہم نے جو پروٹیسٹ کی ہیں، سووں کی تعداد میں پنجاب پولیس کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، رینجر کے لوگ ہمارے ہتھے چڑھے، ویڈیو موجود ہے. ہم نے ان کو باحفاظت جانے دیا، بلکہ پہنچایا، کیونکہ ہم ان کو قوم کا بچہ سمجھتے ہیں. ہمیں احساس ہے اس بات کا، ہماری یہ تربیت ہے کہ وہ بھی کسی کے بچے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے والدین ہیں. لیکن جو طاقت کے نشے میں یہ بھول رہا ہے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کرے گا، تو پھر وہ یاد رکھے میں اپنی اس بات پہ بالکل قائم ہوں کہ اگلی دفعہ ہم پرامن والی بات نہیں کریں گے. عمران خان، خدا کا واسطہ ہے یہ پرامن کا لفظ پھر چھوڑ دینا. پھر ہم نکلیں گے اور پھر ہم پرامن کا نعرے کے بغیر نکلیں گے، اور پھر جو گولی چلانے والا ہتھے پہ گولی چلاتا ہے اور اپنے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے، پھر ہم اسلحہ لے کے جب نکلیں گے تو پھر ہم دکھائیں گے بھاگتا کون ہے، کس میں کتنی غیرت ہے، کس میں کتنا دم ہے، کس میں کتنی جوان مردی ہے. پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے، پھر تم لوگ نظر نہیں آؤ گے. ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. اگر تمہیں یہ فارم 47 پر مینڈیٹ چوری کر کے بھی اختیار ملا ہوا ہے، تو یہ اختیار اگر تم اپنی عوام کے خلاف استعمال کر کے یہ سمجھتے ہو کہ یہ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، تو تمہاری یہ بھول ہے. یہ عوام تمہیں گریبان سے پکڑ کر ایسے گھسیٹ کے نکالے گی کہ تمہیں بنگلہ دیش بھی بھول جائے گا، تمہیں شام بھی بھول جائے گا، تمہیں دنیا کے ہر انقلاب کی مثال بھول جائے گی انشاءاللہ. یہ ایک میرا پیغام ہے ان لوگوں کو. کل ہمارا انشاءاللہ شہداء اجتماع ہے، جس میں ہم اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے. بھرپور شرکت سب نے کرنی ہے اس میں، تاکہ اپنی قوم کے لیے، اپنے حق کے لیے جان دینے والے لوگوں کو جب ہم سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی جانیں پھر اپنے حق کے لیے انشاءاللہ قربان کرتے رہیں گے. آخر میں ذرا اپنے بھائی کے ان سپاہ سالار کی طرف آتا ہوں جس کی ماشاءاللہ جو لمبائی ہے وہ میرے بھائی کی مونچھوں کی طرح لمبی ہے کافی، لیکن چونکہ میں ایک اصول ہے میرا کہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہ ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ 3 چیزیں ہیں ان پہ دنیا قائم ہے، زن، زر اور زمین. 3 زے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 4 زے ہیں اور چوتھا بہت امپورٹنٹ ہے، وہ انسان کی زبان ہے. اسی زبان سے انسان کلمہ پڑھتا ہے. تو میں وہی بات کروں گا جو میں پوری کروں گا. باقی چیزیں بھی انشاءاللہ ہوں گی لیکن جو میں پوری کروں گا. لیکن میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، اور میں آج ہی مجھے پتا چلا کہ اس حلقے پہ 2 دفعہ اس کا وہ رسو والد نواز شریف ایم این اے رہ چکا ہے، اور بڑی بڑی باتیں کرتی ہے. کبھی آ کے اپنے والد کا حلقہ بھی دیکھ لے، کچھ نہیں ہے یہاں پر، کچھ شرم کر لے. وہ رسو جو گھوم رہا ہے نا، وہ ماسک کو یہاں پہ لگا کر پتہ نہیں کیا چھپا رہا ہے، شرم سے منہ چھپا رہا ہے، ناک چھپا رہا ہے، گریبان چھپا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں سے لوگوں نے اس کو کامیاب کیا اور اس نے یہاں پر کچھ نہیں کیا. تو یہ اس کی مثال ہے. لیکن انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں نواز شریف کی طرح جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ میں حویلیاں کو پیلس بناؤں گا، لیکن انشاءاللہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں حویلیاں کو ترقی یافتہ حویلیاں انشاءاللہ بناؤں گا. آپ کی جو واٹر اسکیم کے بارے میں آج افتتاح ہوا انشاءاللہ بہت جلد یہ مکمل ہوگی. یہ 4.5 ارب کی اسکیم ہے، انشاءاللہ اس کو ہم جلد مکمل کریں گے. اور جو علاقے اس کے علاوہ رہتے ہیں انشاءاللہ جو ڈیمانڈ آپ نے یہاں پہ کی ہے پینے کے پانی کی، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو ہم انشاءاللہ حل کر کے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیں گے ان علاقوں میں. دوسری ڈیمانڈ آپ کی ہے کہ اس کا دفتر جو ہے وہ حویلیہ میں ہونا چاہیے، تو دفتر تو حویلیہ میں ہی ہوگا اس کا. اس کے علاوہ آپ نے جو اسپتال کی بات کی، اپریشن کی، میں آپ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس سٹیج پر بھی وہ ہے میں جاتے ہی پہلے اس کو انشاءاللہ پروسیس کر کے جلد سے جلد پیسہ ریلیز کر کے انشاءاللہ اسپتال کو اپگریڈ کرنے کا کام شروع کرا دوں گا. قبرستان کی زمین کی خریداری کی بات کی آپ نے، زمین آپ ڈھونڈ لیں انشاءاللہ پیسہ ہم دے دیں گے اور قبرستان آپ کو فوراً سے پہلے ہم لے دیں گے. ڈی سی صاحب کو میں بتا دوں گا، آپ جا کے زمین دیکھ لیں، جو زمین آپ کو موضوع لگتی ہے اس کے لیے، تو انشاءاللہ اس زمین کا
سیکشن 4 لگا کے فوراً سے پہلے قبرستان کے لیے زمین آپ کو انشاءاللہ خرید دیں گے. اس کے بعد حویلیہ سٹی بائی پاس جو ہے انشاءاللہ مجھے اب اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے, اس کی اس وقت فیزیبلٹی بنی ہے, PC1 بنا ہے نہیں بنا, لیکن انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس کے اوپر جتنی بھی ضروریات ہیں عملی اقدامات کرنے کی پورا کر کے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ یہ بائی پاس بنا کے دیں گے. اس کے بعد آپ کا ایک پل ہے نوشیرہ پل, انشاءاللہ اس کو بھی میں چیک کر لوں گا, انشاءاللہ یہ پل بھی آپ کے رابطے کے لیے انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ بنا کے دیں گے. شہید جو ہمارا قیمتی شہید ہے, یہ تو آپ نے خالی یہ مانگا ہے اس کے نام پہ ایک مڈل اسکول, اگر آپ مڈل اسکول کی بجائے کالج ہی مانگتے تو میں دے دیتا. یہ مڈل اسکول جلد شروع ہوگا انشاءاللہ اس کے نام پہ, اور انشاءاللہ جلد تعمیر ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ کھیل کے گراؤنڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زمین پڑی ہوئی 80 کنال, تو میرے خیال میں 80 کنال کافی زمین ہوتی ہے. آپ ایک کیس انشاءاللہ مجھے موو کر دیں, اور انشاءاللہ اس میں ہم پارک بھی بنائیں گے اور اس انشاءاللہ اسٹیڈیم بھی بنائیں گے, تاکہ سپورٹس کی ایکٹیویٹی بھی اور ہماری خواتین کے لیے, بچیوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے ایک پارک بھی وہاں پہ بن جائے. تو انشاءاللہ زمین میں آپ کو دونوں چیزیں انشاءاللہ بنا کے دے دی جائیں گی. معدنیات کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے روڈوں کا جو مسئلہ ہے, تو اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوٹا دیا جائے روڈ کی تعمیر کے لیے, ریہیبلیٹیشن کے لیے, تو یہ پالیسی تو پورے صوبے میں معدنیات ہر جگہ پہ پالیسی نہیں ہے, لیکن آپ کے جو روڈ خراب ہو رہے ہیں اس کی انشاءاللہ مرمت کے لیے میں مینڈار فنڈ جاری کر دوں گا. اس کے بعد سیاحت کے حوالے سے کل بھی بات ہوئی, آپ میٹنگ میں تھے وہاں پر, آپ نے یہ سجی کوٹ آبشار اور امبریلا آبشار دور کا نام لیا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا چونکہ اور علاقوں میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, تو آپ یہاں پہ ووٹنگ کرا لیں, ہاتھ کھڑا کر لیں کہ پہلے کون سا بنانا ہے, تو انشاءاللہ وہ روڈ جلدی بنا دوں گا. سجی کوٹ آبشار کے حق میں کتنے لوگ ہیں؟ ایک منٹ ووٹنگ کرا رہا ہوں, صبر, دونوں بنے گی, ایک پہلے ایک بعد میں. اچھا, امبریلا آبشار کے حق میں کتنے لوگ ہیں؟ سجی کوٹ والے جیت گئے ہیں. پہلے سجی کوٹ آبشار کا روڈ بنے گا, دونوں ایک ساتھ, دونوں ایک ہی روڈ, ٹھیک ہے, ایک ہی روڈ ہے. پھر کم ہاتھ کیوں اٹھائے ہیں امبریلا والوں نے؟ تھوڑا فرق ہوگا, کچھ کلومیٹر زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پہلے سجی کوٹ آبشار کا جب روڈ بنے گا تو اگلا 1 کلومیٹر بھی بن جائے گا انشاءاللہ. پھر اس میں مساجد کے حوالے سے انشاءاللہ آپ نے بات کی ہے. فی الحال میں آپ کو 30 مساجد کا یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ فوراً سے پہلے اپنی مساجد 30 آپ دیں تاکہ فوراً ہو جائیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. ڈگری کالج کی عمارت کے حوالے سے جتنا فنڈ ابھی چاہیے ریلیز کے لیے انشاءاللہ وہ بھی فوراً ریلیز ہو جائے گا. ایبٹ آباد شیروان روڈ کشادگی ڈن ہے بھائی, یہ ہو گیا انشاءاللہ. یہ روڈ آپ کا ضروری روڈ ہے, مجھے یزور صاحب نے بتایا, وہاں پہ لیزر صاحب نے بتایا ہے, ضروری روڈ ہے انشاءاللہ. یہ بھی جلد اس کے اوپر کام ہم شروع کراتے ہیں. پرائمری اسکول آپ نے کہا 30 نہیں 10 اسکولوں کا اعلان کرتا ہوں میں. اصل میں پھر ایسے ہے کہ میرا ایک ریکارڈ ہے, ڈی خان ہے, جا کے پتہ کر لینا. میں کوئی اسکیم کا اعلان کر لوں اور وہ نہ ہو نا, پھر میں جیب سے کرتا ہوں اس کو, تو میں پھر وہی بات کرتا ہوں جو مجھ سے پوری ہو. تو آپ 30 اسکول مانگ رہے ہیں, میں 10 اسکولوں کا آپ کو اپ گریڈ کرنے کا اعلان کرتا ہوں. یہ 10 اسکول آپ کو انشاءاللہ اپ گریڈ کر دیں گے, پھر اللہ نے موقع دیا تو مزید بھی ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے یہ 30 کلومیٹر ایک روڈ کی بات کی ہے, اس کے ابھی آپ لے آئے میڈار کا فنڈ جو آپ کو چاہیے انشاءاللہ مہیا کر دیں گے. ٹیوب ویل آپ نے 10 مانگے ہیں, 10 اکٹھے تو نہیں ہو سکتے, 3 4 کر کے مجھے آپ اسکیم دے دیں انشاءاللہ. یہ 10 ٹیوب ویل بھی آپ کے انشاءاللہ ہو جائیں گے. پریشر پمپ آپ نے 100 مانگا ہے, ادھر کھڑے ہو کے آپ نے 200 کر دیا, اس کو میں نے لکھا 100 ہے, کر 200 دیا, ٹھیک ہے. یہ بھی کوئی بڑی اسکیمیں نہیں ہیں انشاءاللہ, یہ آپ کو کر دیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو جو خود بھی فنڈ دیا جا رہا ہے ڈائریکٹ, اس میں بھی آپ کچھ کر لینا. BHUs فی الحال آپ نے جو ڈیمانڈ کی ہیں 20, اس میں 5 کر کے ہر سال آپ کو دیں گے. تو پہلے 5 آپ ان علاقوں میں بنا لیں جہاں سے آپ کا بہت زیادہ فاصلہ زیادہ ہے اور مسئلہ ہے, تو پہلے 5 BHU آپ کے میں منظور کرتا ہوں. اس کے بعد کمیونٹی سینٹر بھی آپ نے مانگے ہیں 20, یہ بھی 5 کر کے کریں گے. 5 کی منظوری ابھی دے رہا ہوں, اور 5 کر کے انشاءاللہ یہ بھی پورے آپ کریں گے. اس کے علاوہ جو آپ کی باقی ڈیمانڈیں ہیں بیوٹیفیکیشن وغیرہ کی اور دوسری یہ سب چیزیں جو ہیں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری انشاءاللہ یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. فنڈ اس کے آ رہے ہوتے ہیں, تو اس پہ انشاءاللہ آپ کو جو فنڈ ملیں گے آپ ساتھ ساتھ کرتے رہنا. ایک اور آپ کی ڈبران واٹر سپلائی اسکیم ہے تقریباً 8 کروڑ روپے کی, وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نہیں لکھی,
وہ مجھے پتا چلا کہ وہ اسکیم بھی ضروری ہے، انشاءاللہ اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ میں بنا کے دوں گا۔ ساتھ ساتھ مارسیرا کی بھی میں دو چیزیں بتاتا چلوں۔ مارسیرا قریب ہے، میں چونکہ مارسیرا شاید بعد میں آؤں تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے جلسے میں جو آپ بولا تھا وہ تقریباً اس پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت جلد جو مارسیرا کی جو آپ کی گریٹر گریویٹی واٹر سپلائی اسکیم ہے انشاءاللہ 24 ارب کی، اس پہ انشاءاللہ جلد اس کی اپروول تقریباً ہونے والی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بنے گی۔ اور میڈیکل کالج اس علاقے میں مارسیرا میں ایک اور بن رہا ہے، اگلے انشاءاللہ سیمیسٹر میں انشاءاللہ اس پہ ایڈمیشن ہوگا اور تعلیم ملے گی۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے یہ عہد کرنا ہے کہ ایک ایسی نیت کے ساتھ ہم نے اپنے اس صوبے کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس بات کا کہ خوددار قومیں اور خود مختار قومیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کی قرضدار نہ ہو۔ الحمدللہ ہم نے صوبے پہ جب سے کام شروع کیا ہے اس حکومت کے آنے کے بعد 44% صوبے کا جو ہم نے ریونیو ہے بڑھایا ہے، اور وہ جتنا بھی پیسہ ہم بڑھا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کی ترقی پہ، آپ لوگوں کی تعلیم پہ، آپ لوگوں کی انشاءاللہ صحت پہ، آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع اس پہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ ہم نے کریڈیبلٹی بنانی ہے کہ ہم اپنے صوبے کو پاؤں پہ کھڑا کریں گے اور ایک قرضدار محکوم قوم انشاءاللہ نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیں خود مختار انشاءاللہ خوددار قوم بنیں گے۔ میں آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے تعاون سے آپ نے ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرنا ہے، جس طرح میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ترقیاتی کام اگر آپ کا ہوتا ہے اس کے، جس طرح میں آپ کا وزیر اعلیٰ ہوں، آپ کے فنڈ کا، آپ کی امانت کا امین ہوں، اسی طرح کوالٹی کے اوپر آپ امین بنیں گے اور اس کو چیک کریں گے، جس طرح اپنے گھر میں چیک کرتے ہیں کہ کوئی ٹھیکیدار اگر صحیح کام نہیں کر رہا آپ نے اس کو روکنا ہے، اس کو کام نہیں کرنے دینا جب تک کوالٹی ٹھیک نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے محافظ بننا ہے، اور انشاءاللہ اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ کوالٹی اس کی A کلاس ہونی چاہیے، جتنا پیسہ وہ لے رہا ہے ویسی چیز بننی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کے تعاون کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ میں پورے صوبے کو ہر جگہ پہ یہ کہتا ہوں، مجھ سے کوئی پھر بعد میں یہ گلہ نہیں کرے گا کہ جی میری چیز ٹھیک نہیں بنی، اسے قصوروار آپ ہوں گے۔ جس طرح اپنے گھر کی تعمیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسی طرح اپنی سرکاری اسکیموں کی بھی اسی طرح آپ تعمیر میں کھڑے ہو کر انشاءاللہ کوالٹی کو انشور کریں گے۔ وعدہ ہے سب کا، ہاتھ کھڑا کرو۔